ہیلو السلام علیکم. ویلکم ٹو دا تھرڈ ایپیسوڈ آف گو گریڈ ڈائریز. آج ہمارے ساتھ مس تیمیہ زاہد موجود ہیں جو کہ پاکستان سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہیں میکواری یونیورسٹی میں سڈنی آسٹریلیا. تیمیہ ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ Thank you so much. Assalamu alaikum. کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمد للہ ویری ویل. Thank you so much for inviting me here. It's a pleasure to be here on your set. It's an honor to have you here. Thank you for taking our time. Ms. Tamia, can you give us a brief introduction to the audience that who you are, what do you stand for, what have you done in life? So I'm Taimia Zahid and I basically did میں نے اپنی ہائی اسکولنگ پاکستان سے کی. پھر ہم لوگ دوبارہ واپس آسٹریلیا موو کر گئے ہائر ایجوکیشن کے لیے اور پھر تبھی بیسکلی آئی جوائن میکواری یونیورسٹی. سو بس میکواری یونیورسٹی میں نے جوائن کی اور ساتھ ساتھ بس اللہ تعالیٰ نے لائک کائنڈ آف چوز می فار ہیلپنگ آور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. آئی اسٹارٹیڈ مائی ڈگری ان سائیکالوجی. So by the time I was there, I just kind of like felt کہ international students بہت پین میں ہیں, بہت زیادہ ایک ہارڈ لائف سے گزر رہے ہیں. سو بس آئی جسٹ کائنڈ آف آبزرو دیٹ اور مجھے لگا کہ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار دیم. سو بس اسی طرح سے میری جرنی شروع ہوئی. ادر دین دیٹ آئی ایم اے ہجامہ تھراپسٹ ایز ویل, سرٹیفائڈ ہجامہ تھراپسٹ. And I'm also managing 2 clinics in Australia, 2 clinics in Pakistan. وہ بزنس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تو ساتھ ساتھ والنٹیئرنگ بھی چل رہی ہے اینڈ سائیکالوجی پریکٹس بھی کر رہی ہوں. تیمیہ, آپ ہمیں بتائیں گی کہ what have you done, آپ نے سائیکالوجی کے اندر بیچلرز کیا ہے فرام Macquarie University in Sydney جی. اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو کم اپ ود دی آئیڈیا کہ آپ نے جوائن کرنا ان کا جو پریزیڈینشیل ایڈوائزری ہے, جو بھی ان کا بورڈ ہے Macquarie یونیورسٹی کا, پاکستان سوسائٹی کا, ہاؤ ڈیڈ یو ڈیسائڈ دیٹ؟ آئی تھنک کہ جو انیشیل ٹیمز رہی ہیں, بگ کریڈٹ ٹو مہرین جاوید, ماشاء اللہ, دا وے شی اسٹارٹیڈ پاکستانیز ایٹ میکواری, پاکٹ میک جس کو ہم شارٹ فارم میں کہتے ہیں. سو اٹس اے پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسوسیشن میکواری یونیورسٹی. اس نے اسٹارٹ کیا اینڈ آئی تھنک اٹس اے لک کہ جو بھی پریزیڈنسیز آئی ہیں they have been really concerned for it. بہت انہوں نے اس کو گرو کیا ہے by years and years. And I was one of the lucky ones as well. When I basically joined, میں نے بس ایک casual volunteer کے طور پہ basically initially join کیا when I started my uni. So کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک نئی یونیورسٹی ہوتی ہے, ایک نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک نیا آپ کا لائف اسٹائل ہوتا ہے, سو آپ اپنے آپ کو اس میں بھی مرج کر رہے ہوتے ہیں. So I started initially with general volunteering and then I was elected as marketing coordinator and then another year events coordinator, say events and public relations coordinator, and then I was elected for presidency. So that was shifted by basically the previous former president. انہوں نے مجھے directly elect کیا کہ آپ میرے بعد اس کو hold کریں. Okay. So I see you very capable for this position. So MashaAllah, no doubt in that. Yeah, so this was the journey, and then I was elected for presidency by the former president, and then another year again elected, and then another year. So 3 years of presidency, and currently I'm just a presidential advisor. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. Ms. Tamia, because I have known you personally for some time now, اور what I have seen is کہ you're very well connected within the Pakistan society in Australia. سڈنی کے اندر آپ نے بہت اچھا آپ کا نیٹ ورک ہے. You sit with the ambassadors, you sit with the consulate general. تو why do you think these kind of connections are they important? How do you build these kind of connections? Because obviously جتنے بھی ہمارے وہاں پہ باقی بھی اسٹوڈنٹس ہیں, they all want to be sitting with these influential people. Absolutely. So how does that help international students having these connections? It does helps in a lot of ways. جو میری first and foremost strategy تھی was کہ میں نے اپنے آپ کو outreach کرنا ہے. It's again whether for a business purpose, for a society purpose, for organization or whatsoever. But once you start outreaching, people get to know about your work as well. You get appreciation as well. And people own you then. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پھر سپورٹ بھی دیتے ہیں. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, you need support. You need support, definitely. آپ اکیلے one and one کام نہیں کر سکتے دنیا میں کوئی بھی. سو اس میں یہ تھا کہ جو لائک مائنڈیڈ آرگنائزیشنز جو آپ کو سپورٹ کسی طریقے سے بھی دے سکتی ہیں میری سوسائٹی کو, وہ بیسکلی میرا مقصد تھا. اگین میرا مقصد یہ بھی تھا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, بیسکلی اگین میرا فوکس زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا تھا. Definitely. سو ان کو
نیٹ ورکنگ چاہیے. انہوں نے کچھ آسٹریلیا میں جو میں نے نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ میجورٹی میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ سیٹل ہونے کے لیے آتے ہیں. دے ہیو دس مائنڈ سیٹ دیٹ آئی ول گو اینڈ اسٹڈی اینڈ دین آئی ول گیٹ سیٹل دیئر. سو اس مائنڈ سیٹ سے آف کورس یو نیڈ نیٹ ورک, یو نیڈ ٹو نو پیپل, یو نیڈ ٹو نو کہ وٹ آر دا گراؤنڈز لائک. سو اس کے لیے پھر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے انجینئرنگ فیلڈ سے, مارکیٹنگ فیلڈ سے, میڈیکل فیلڈ سے, آئی یوز ٹو لائک ریچ آؤٹ ٹو پیپل جو پرومیننٹ وہاں پاکستانی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹس ہیں یا ویسے رننگ دیئر بزنسز اینڈ ایوری تھنگ. سو یس. اوکے تیمیہ, میں نے ریئلائز کیا بیکاز آئی ہیو لیوڈ دی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جرنی فار 6.5-7 ایئرس. تو میں نے ریئلائز کیا کہ کافی ایسے بچے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم, حالانکہ وہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں سڈنی کے اندر, ہمارے کونسل جنرل ہیں, وی کین گو اینڈ ٹاک ٹو دیز پیپل, لیکن ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, جو میرے بھی دوست وغیرہ تھے, وہ کافی زیادہ ہیزیٹیشن فیل کرتے تھے ان لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنے میں. ڈو یو تھنک کہ کیا ان لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا آسان ہے یا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے سوچا ہوا؟ کیا یہ واقعی میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی پرابلم ہے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو بزنس کرنے کا بہت شوق ہے, ہر چیز میں وہ بزنس ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اگر ان کو اسٹارٹ اپ کرنا ہے, کیا یہ جو لوگ ہیں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے اس چیز کے اندر؟ دے آر ویری ہیلپ فل. جو ہیزیٹیشن والی بات ہے آئی تھنک کہ وہ ان کو اس لیے بھی لگتی ہے کیونکہ پاکستان میں جو آپ رہتے ہیں, سو وین یو تھنک اباؤٹ دیز ہائی لیول پیپل, تو آپ کو ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ملنے نہیں دیں گے, ان کے گارڈز ہوں گے, ان کے پی ایز ہوں گے, اینڈ دین یو ہیو ٹو بک فار اپوائنٹمنٹس ان دس لانگ ٹائم پیریڈ. آپ کو یو ہیو ٹو لائک اسٹرگل فار ٹو گیٹ ٹو دوز پیپل. تو لیکن اٹس ناٹ دا سیم ان آسٹریلیا. جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے, یو جسٹ سینڈ این ای میل اور فون کال اور اینی تھنگ اینڈ دے ول رسپونڈ یو, اینڈ دے ایکچولی بی ویری کنسرنڈ کہ نہیں میں نے اس کو ہیلپ کرنا ہے. سو ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا یہ تھا کہ میں نے ڈائنامکس اسٹریچ کیے. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آف کورس میں ان کو ویلکم کرتی تھی, تو دے یوز ٹو کم ٹو آور سوسائٹی ایز ویل. دے یوز ٹو ڈسکس ود اس کہ لائک ہمارا یہ آئیڈیا ہے, اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمارا اس میں ہینڈ ان یہ بھی ہوتا تھا کہ وی یوز ٹو ارینج دوز میٹنگز ود کونسلیٹ جنرل, اور وی تھنک لائک اف سم ون ہیز این آئیڈیا کہ میں نے انجینئرنگ سائٹ کوئی کھولنی ہے, تو میں جو انجینئرنگ ایکسپرٹ ہوگا جس کو میں جانتی ہوں سڈنی میں, آسٹریلیا میں, پاکستانی, میں ان کو ان کے ساتھ کنیکٹ کروا دوں گی. میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ پاکستانی ہی ہوں جن کے ساتھ ہمارا نیٹ ورک ہو, وہ ان کو ہیلپ کریں. پاکستانی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو تھوڑا ہو جاتا ہے کہ ایکسپلوئٹیشن نہ ہو جائے, بٹ دے آر گڈ پیپل دیر ایز ویل, دے آر ریئلی ریئلی گڈ. تو وہ ہو جاتا ہے. آئی تھنک بچوں میں ہیزیٹیشن اس لیے آتی ہے کیونکہ ابھی جس سوسائٹی سے اٹھ کے وہ ایک ڈفرینٹ کلچر, ڈفرینٹ سوسائٹی میں جا رہے ہیں. یہاں پہ صرف ای میلس کا آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے, انکمنگ نہیں ہوتا. بالکل. وہاں پہ یہ ہے کہ بچے کو لگتا ہے کہ شاید ہماری ایمبیسی ہے, ہماری ہے, تو یہ شاید یہ بھی مجھے رسپونڈ نہیں کرے, تو وہاں پہ رسپانس ٹائم از فائن. ایبسلیوٹلی. تو آپ کو ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے, بچوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارے سینئرز ہیں اور یہ ہمارے گائڈ کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں. اور مجھے یاد ہے آپ نے خود بھی ایک ایونٹ ہوسٹ کیا تھا پاکستان میں, سڈنی کے اندر جو ہے وہ نیٹ ورکنگ ایونٹ. وہاں پہ وی ہیڈ ویری امپورٹنٹ پیپل سچ ایز دی ریپرزینٹیٹیو فرام نیٹسول, یا ہماری انجینئرنگ سوسائٹی کے, میڈیکل فیلڈ سے, ہاں جی میڈیکل فیلڈ کے بھی سارے جو پریزیڈنٹس تھے, شوکت خانم سے تھے, تو ڈفرینٹ لوگ وہاں پہ موجود تھے, ہمارے کونسل جنرل وہاں پہ موجود تھے. تو آئی فیل لائک کہ یہ لوگ بہت ایزی گوئنگ ہے, ویری فرینڈلی پیپل, ٹھیک ہے, اور دا وے دے ور ہیلپنگ ایوری ون, ویری گڈ, ویری گڈ. تو چلیں دیٹس ماشاء اللہ ویری گڈ. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس تاکہ ہم آپ کو ہیلپ کر سکیں. وی آر اسٹینڈنگ ہیئر فار یو گائز. اٹس جسٹ اباؤٹ کہ آپ آؤٹ ریچ پہلے کریں تو صحیح نا. سو اٹس جی. تیمیہ وٹ آئی فیل لائک کہ وٹ ہرٹس می از کہ پاکستان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ جا کے سب سے پریسٹیجیس جاب اوبر چلانا یا سیکیورٹی کرنا سمجھتے ہیں. دیکھیں, ناٹ سیئنگ کہ دیٹس اے ڈیمیننگ جاب ٹو ڈو, obviously you need to work, like I have done it as well. بالکل. I have done it myself, so it's nothing to be ashamed of. What I'm trying to say is کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیورنگ آر یونیورسٹی ٹائم, ہم جو ڈگری پڑھ رہے ہیں یا کسی اگر کریئر کو پرسو کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں اپنی انٹرنشپس بھی کرنی چاہیے, ہمیں ڈفرینٹ ایونیوز کھولنے چاہیے. لائک فار ایگزامپل ایون اف یو ورک ایز اے جونیئر اکاؤنٹنٹ اور ود اے ویری low pay grade,
آپ شارٹ ٹرم میں نہیں سوچو کہ آپ کو پیسے تھوڑے آئیں گے یا زیادہ آئیں گے. آپ اپنا اگر پورٹ فولیو بلڈ اپ کرو تو یو ول اینڈ اپ وتھ گڈ جابس. بیکاز آئی ہیٹ اٹ وین آئی کم اکراس اسٹوڈنٹس, کافی ایسے بچے ہیں جو کہ 10 سال سے پھر ٹیکسیاں چلا رہے ہیں. تو مجھے برا لگتا ہے کہ وہ اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ, وہ وہاں پہ جا کے کوئی بہتر جاب کر سکتے ہیں, اچھی اچھی ڈگریز کی ہیں, اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں. تو اٹ میکس می ویری سیڈ. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ مائی ٹیک آن از دس, ایبسلیوٹلی آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی ہے کہ ایک بیسکلی ایک کانسیپٹ ہے جو ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ یو ول ناٹ بی اسپون فیڈ اف یو موو ٹو اندر کنٹری. نو میٹر کہ آپ بہت کروڑ پتی ہیں, وٹس ایور آپ کی جو بھی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, دیٹ ول ناٹ ہیلپ وین یو موونگ ٹو سچ دیز کنٹریز. اور جابس آپ کو بالکل کرنی پڑتی ہیں. سم ٹائمز یو ہیو ٹو لٹرلی وائپ اینڈ یو نو سویپنگ بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے. سو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی بیکاز you have to start from a scratch. Your family background will not help there. Right. So وہاں پہ جو سب سے بڑی پریفرنس ہوتی ہے نا آپ کی ڈگری سے بھی زیادہ وہ ہوتی ہے آپ کے ایکسپیرئنس کی. سو وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کا پبلک ڈیلنگ میں کتنا ایکسپیرئنس ہے, آپ کا مینجمنٹ میں کتنا ایکسپیرئنس ہے. سو دے ول سی یور ریزیومے اینڈ دے ول لک ایٹ کہ آپ نے کتنا ایکسپیرئنس لیا ہے یہاں پہ کام کر کے, آسٹریلیا میں پرٹیکولرلی. تو وہ اس چیز کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں نادر دین کہ آپ کی ایجوکیشن کے ہم نے کتنے کورسز کیے ہیں, یہ وہ سارا کچھ. تو دس از ایکچولی اے ویری ٹرو تھنگ. یو ہیو ٹو یو نو آپ کو تھوڑے سے بیٹر ڈیز گزارنے پڑتے ہیں اینڈ دین آپ کو پھر سویٹر ڈیز آپ کو ملتے ہیں. بٹ لیکن یہ کہ اگین آپ کو نیٹ ورکنگ آپ کریں, آپ اپروچ کریں, آپ کو جو بھی کام ملتا ہے اس کو لے لیں کیونکہ اسی طرح سے آپ گرو کریں گے. بالکل ٹھیک. اور مجھے لگتا ہے جیسے آپ 7-Eleven پہ جب کام کرتے ہو تو آپ کی پبلک ڈیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے, آپ کو ٹائم مینجمنٹ آتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے خود بھی 7-Eleven پہ کام کیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے جو آپ کی ایفیشنسی ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے, پھر آپ کی پبلک ڈیلنگ بھی بہتر ہو جاتی ہے. آپ اتنی نیشنلٹی سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو وین یو اسٹینڈنگ ایٹ دی کیشیئر, تو آپ کو بہتر آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے کس نیشنلٹی کے لوگ کس طرح آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے. It builds like patience, your understanding, you learn, and again آپ کا جو ایکسپیرینس وہ باقی چیزوں میں تو. But my only point is کہ اس کو ڈریگ نہیں کرنا چاہیے. Like eventually find a job in your field, یا جیسے اگر آپ مارکیٹنگ پڑھنے گئے ہیں, اکاؤنٹنگ پڑھنے گئے ہیں, آپ بزنس پڑھنے گئے ہیں, جو بھی آپ کی فیلڈ ہے آپ اس کے اندر جاب ڈھونڈیں. آپ ڈونٹ گیٹ اسٹک اوور دیئر. بالکل. تو بٹ ود ٹائم آف کورس, with time, ایگزیکٹلی, دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ اف یو آر اسٹیئنگ دیئر آپ کو 6 months کے بعد آپ کو کوئی اپنی فیلڈ کی جاب مل جائے گی. دیٹس ناٹ یو نو دا رائٹ امیج. You will have to spend years, I think, and then پھر آپ کو کچھ اپنی فیلڈ کی جاب ملے گی. ڈیفینیٹلی. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ جو فیمیل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان بہت دے سفر اے لاٹ, مے بی ناٹ سفر, دے اسٹرگل اے لاٹ. تو اوبیسلی آپ جس پوزیشن پہ رہی ہیں فار دی پاکستان سوسائٹی, تو بہت سی ہماری بہنیں ہیں جو کہ آپ کے پاس دے مسٹ ہیو ریچڈ آؤٹ ٹو یو. کافی پاکستانی فیمیل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوں گی جو کہ آپ کا کے کہتی ہوں گی ہمیں یہ پرابلم ہے یا ہمیں وہ پرابلم ہے. تو ایسے کون سا موسٹ کامن پرابلم جو آپ نے ریئلائز کیا ہو یا آپ کو زیادہ فیس کیا آپ نے؟ اچھا, اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ, آئی کوڈ بی رانگ ایز ویل, لیکن میرے ایکسپیرینس کے مطابق آئی فیل کہ لڑکوں کو زیادہ پرابلم, ان کو زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے لڑکیوں کے بجائے. نیچرلی اینڈ گاڈ گفٹڈ ایک لڑکیوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ آرام سے منگل کر لیتی ہیں, ایڈجسٹ کر لیتی ہیں. اسپیشلی جو سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے وہ ایڈجسٹمنٹ میں, آپ کو کوکنگ, آپ کو لائف اسٹائل گھر کے مینٹین کرنا, یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. گرلز آر ویری ایزی ان ایڈجسٹنگ. آف کورس ہارڈ ٹائم دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے, دے آل مس دیئر فیملیز, یو نو اٹس ناٹ ایزی لائک دیٹ. لیکن یہ کہ لڑکیاں پرابیبلی اپنے گھر کو آرام سے چلا لیتی ہیں, دے کائنڈ آف میک فرینڈس کوئکر دین دا بوائز. تو لڑکے بہت زیادہ ہوم سک ہوتے ہیں ایکچولی, لڑکیوں سے زیادہ. وہ اتنا ایکسپریسو نہیں ہوتے, لیکن وین یو ایکچولی سٹ ود دیم دے آر ویری سیریس, بیکاز ان کو تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کنسرن کہ ہم جلدی اسٹیبلش کر لیں اپنے آپ کو, پھر ہم نے گھر بھی واپس پیسے بھیج دیں. ان کو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے ہم فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہو جائیں جلدی, ڈگری بھی سنبھال لیں, پھر گھر کو بھی دیکھنا ہے. لڑکیاں اپنی ہیلتھ کو ساتھ ساتھ اچھا مینٹین کر لیتی ہیں بیکاز دے آر اگین ہوم کوکنگ اینڈ آل دیٹ.
آفٹنلی. بٹ لڑکے ہی نہیں کر پاتے, ان کی سلیپ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے, ان کی ہیلتھ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے, اور پھر یہ چیزیں بہت کہنے میں چھوٹی ہیں بٹ دے آر امپیکٹفل. ونس یو ڈونٹ ہیو گڈ فوڈ ٹو ایٹ, یو ڈونٹ ہیو ہوم فوڈ, یو ڈونٹ ہیو گڈ سلیپنگ پیٹرنز, your concentration is affecting, اور پھر آف کورس آپ کی ڈگری نہیں ہو رہی, پھر اگین مائنڈ سیٹ خراب ہو رہا ہے, ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ ہمارا پیٹرن ہی زندگی کا ٹھیک چل رہا. سو میرے لحاظ سے, میری انڈرسٹینڈنگ مطابق مجھے لگتا ہے کہ لڑکے زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اچھا مجھے تیمیہ آپ یہ بتائیں کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ پیرنٹس ہیں, کئی کافی کنزرویٹو فیملیز ہوتی ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ باہر کا ماحول نہیں ٹھیک ہے, اگر ہم اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجیں گے, وہ باہر کی پڑھائی کے لیے جائیں گی تو وہاں کے ماحول سے کہیں وہ انفلوئنس نہ ہو جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے, کیونکہ یو ہیو لیوڈ تھرو اٹ, اور مجھے آپ اپنا انپٹ دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے, ہاؤ دے کین ہاؤ دا پیرنٹس ان پاکستان کین ہیو دا پیس آف مائنڈ کہ ان کے بچے جب باہر جائیں گے, جب ان کی بیٹیاں باہر جائیں گی تو ان کو باہر جا کے اس طرح کے پرابلمس نہیں فیس کرنے پڑیں گے. پیرنٹس کے حوالے سے آئی تھنک کہ ان کو ان کی اپ برنگنگ میں ان کو ایکسپوجر دینا چاہیے بچوں کو, کہ تاکہ جب ان کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے دے لرن, دے ایکسپلور, دے ہیو اے ویری فلیکسیبل نیچر. دین اگر آپ ان کو بہت ٹائٹ اس طرح سے رکھیں گے تو جب اگر کوئی بچہ موو آؤٹ کرتا ہے, whether it's like they're getting married یا کوئی اور کسی اور کنٹری میں موو کر رہے ہیں, they face a very hard time of course. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ ان کی فیملی ویلیوز اگر ان کے اندر ان بلڈ کر دی گئی ہیں, ان کے پرنسپلز, ان کے گاڈ کانشیسنیس اگر ان بلڈ کر دیا گیا ہے, بس آپ پھر توکل رکھیں اللہ تعالیٰ پہ اور آپ ایزی ہو جائیں. آف کورس وہ ایک پیرنٹس کا کنیکشن بچے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, حالات ڈیفینیٹلی خراب ہوتے ہیں, لیکن یہ پیرنٹس کو تسلی رکھنی چاہیے کہ اگر انہیں اچھی چیزیں اپنے بچے میں ان بلڈ کر دی ہیں نا تو پھر ان شاء اللہ اٹ شوڈ بی فائن. جہاں تک بچے کا انڈیویجولسٹک اپروچ آتی ہے, وہاں پہ ڈیفینیٹلی اٹس ہارڈ, اٹس اے نیو انوائرمنٹ, دیر آر مینی اپرچونیٹیز کمنگ اراؤنڈ جہاں پہ یو ہیو اے فری ول کہ میں ٹھیک ہے کچھ بھی کر لوں اپنی مرضی کا, ٹھیک ہے. اس میں اگین دو چیزیں آتی ہیں, ایک تو آپ کی انڈیویجولسٹک اپروچ آتی ہے, ایک کمیونٹی اپروچ آتی ہے. انڈیویجولسٹک میں یہ اگین ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یو ول گیٹ اپرچونیٹیز ٹو پرابلی ڈی ٹریک ہو جائے کوئی, ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگین کہ جس کے اندر فیملی ویلیوز ہوں گی, جس کے اندر گاڈ کانشیسنیس ہوگی, وہ واپس اپنے ٹریک پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آنا ہے, دیر سم تھنگ گوئنگ رانگ, اس کی ایک الارم بج رہا ہوتا ہے اندر سے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آئی ہیو سین اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس, آئی ہیو ڈیلٹ ود اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس, کیونکہ میری سائیکالوجی کی بھی فیلڈ ہے, اور اگین آئی واز ریئلی ان ٹو مائی سوسائٹی اینڈ یونیورسٹی. تو میں نے دیکھا ہے کہ کافی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ڈسٹرب, اور وہ شیئر کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن اگین کیونکہ ان کی بیل رنگ ہو رہی ہوتی ہے اینڈ دے ہیو دیز گڈ ویلیوز, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے محنت کر کے اس چیز سے نکلنا ہے باہر, دے گیٹ بیک آن دیئر ٹریک. کمیونٹی کے حوالے سے آئی ووڈ سے کہ کمیونٹی بھی اچھی ہونی بہت ضروری ہوتی ہے, اسی لیے میں نے بہت زیادہ پاکستانی سوسائٹی میں اس کو ایک تھوڑا سا چینج لانے کی کوشش کی تھی اپنی ٹیم میں, خاص طور پہ کہ اورینٹیشن ویک پہ یا آپ کو کہیں پہ بھی نیو اسٹوڈنٹ ملے, آپ نے ان سے پوچھنا ہے آر یو اوکے, ڈو یو نیڈ اینی سپورٹ, آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی ہیلپ چاہیے تو بتائیں. سو وین یو سی دیز پیپل اراؤنڈ, یو کنیکٹ ود گڈ پیپل اراؤنڈ, تو تھنگس گیٹ بیٹر. اتنا زیادہ برا امپیکٹ نہیں آتا ہے گیس, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امفسس بھی بہت زیادہ ہوتا تھا کہ آپ نے اچھی کمپنی بنانی ہے, کمپنی ریئلی ریئلی میٹرز ایز ویل. آپ کی کمپنی اچھی ہوگی, آپ کے فرینڈز اچھے ہوں گے, دے ول ٹیچ یو الاٹ, دے ول میک یو لرن تھنگز الاٹ, آپ کا لائف اسٹائل چینج ہو سکتے ہیں اچھی پاور سے, آپ کا اوور آل ایکسپیرینس اچھا ہو جائے گا. ایگزیکٹلی سو دیز لٹل تھنگس بٹ دے ریئلی ہیلپ الاٹ. ہمارے پیرنٹس جو بھی ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کو پاکستان سے ایکسپوجر دینا چاہیے, تھوڑا ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے, تاکہ وہاں پہ جا کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہو کہ بیکاز دا کانفیڈنس دیٹ وی گیون دیم, وہ وہاں پہ جا کے بھی ویسے ہی رہیں گے, سروائیو کر لیں گے, ان کو کوئی ایشو نہیں آئے گا. اکاموڈیشن کا ایک فیکٹر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اکاموڈیشن اگر فیمیلس کی اچھے طریقے سے سارٹیڈ ہونا تو پیرنٹس بہت ریلیکس ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ اگر کوئی بیٹا بھی جا رہا ہو نا, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو جو پہلا 1 مہینہ رکھ لے, کوئی ماموں, کوئی چاچا, کوئی دوست کا دوست ہو, کہ وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پہلا 1-2 مہینے
اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ وہ سیٹل ہو جائے. بالکل. تو بیٹیوں کے لیے تو پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کو ہر انوائرمنٹ میں نہیں بٹھا سکتے. تو اگر انہوں نے کوئی اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن میں بھی اگر آپ اپنی کسی بیٹی کو بھجوانا چاہ رہے ہیں, تو میں نے جو میکوائی ولیج جیسے ہے ہمارے میکوائی یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن ایریا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ ایسا انوائرمنٹ ہے جو کہ ہماری پاکستان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کریں گے وہاں پہ بھیجنے میں, تھوڑا سا مشکل ہوگا, کیونکہ آپ آبویسلی ایک گھر ہے اس میں 5 کمرے ہیں, 5 کمرے میں پھر ڈفرینٹ لوگ رہ رہے ہیں اور پھر مکس جینڈرز ہیں. تو یہ تو ہم کیونکہ بیکاز وی کم فرام پاکستان, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ اگر کسی فیمیل اسٹوڈنٹ نے اکوموڈیشن ڈھونڈنی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو یونیورسٹی کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے, یا پاکستان سوسائٹی ان کی ہیلپ کرے گی, یا پھر ان کو آن لائن جس طرح وہ جو ہوتا ہے رینٹ, آپ جو روم کرتے ہو روم شیئرنگ کرتے ہو فیمیلس کے ساتھ, یا کوئی کپل ہوتا ہے جو کہ کسی فیمیل اسٹوڈنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں, یا وہی ایک آخری آپشن رہتی ہے ان کے لیے؟ لڑکیوں کی زیادہ تر, ان کے پیرنٹس کی بھی زیادہ تر یہی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اکوموڈیشن لیں. اس میں اگین ان کو باتھ روم کا پرابلم نہیں ہوتا, ان کی کمپنی کیسی ہوگی, جو بھی شیئر کر رہا ہوگا ان کے نہیں ان کو اتنا میٹر کرے گا. سو اس میں 2-3 آپشنز یہ ہو سکتی ہے. اگین کہ یو ریچ آؤٹ ٹو دی یونیورسٹی, نمبر 1. نمبر 2 اگین کہ آپ جس ایجنسی کے تھرو آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ ان سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اگین آپ ریسرچ کریں کہ یونیورسٹی کی جو سوسائٹیز ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیشی ہیں, پاکستانی ہیں, مسلم سوسائٹی ہے, آپ ان کو کانٹیکٹ کریں, ان کے پاس بھی آپشنز ہوتی ہیں. اب وین آئی اسٹارٹڈ مائی پریزیڈنسی, سو ایک چیز میں نے یہ بنائی کہ آئی جسٹ میرا اٹ از اے ویری ایزی تھنگ, لیکن مجھے تھا کہ چلیں واٹس ایپ گروپ چیٹ بناتے ہیں جس میں ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پہ سب اسٹوڈنٹس ہوں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں. سو اس میں ہی بیسکلی اب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ کو اکوموڈیشن چاہیے ہوتی ہے, دے جوائننگ اینڈ دے جسٹ سینڈ دا میسیج کہ مجھے اکوموڈیشن چاہیے, اینڈ دین دے یو نو جو ریلیونٹ ہوتے ہیں, کسی نے ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے, فار ایگزامپل اف اسٹوڈنٹ از گوئنگ ٹو پاکستان اور ٹو اندر کنٹری فار ہالیڈیز, تو وہ شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے بھی ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ میری رینٹل اسپیس ہے, آپ اگر لینا چاہتے ہیں, سب لیٹ کرنا چاہتے تو آپ اس کو کر لیں. سو دیر آر ڈفرنٹ آپشنز, شیئرنگ والی بھی, انڈیپینڈنٹ والی بھی. تو یہ کہ اٹس اباؤٹ ریچنگ آؤٹ, لیکن کوئی پراپر چینل نہیں ہے کہ کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم ہو جس کو وہ یوز کر سکیں. پلیٹ فارم اٹس اگین کہ جو آفیشیل ویب سائٹس ہوتی ہیں اکوموڈیشن کے لیے, یونیورسٹی کی ہیں, ولیج کے لیے ہے, سو وہ انہیں پہ سے آپ کو پھر آپشنز ملیں گے, بٹ لیکن اگین کہ وہ پرائسی بھی ہوں گی, اگین کہ لمیٹیڈ آپشنز بھی آئیں گی. جیسے میں نے بتایا کہ گروپ چیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سب لیٹ بھی کر لیتے ہیں, سو آپ کو یہ ٹیمپرری آپشنز بھی تھوڑا ایز کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, چلے دیٹس ویری گڈ. اور آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پری ڈپارچر سیشن. جو پری ڈپارچر سیشنز ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے باہر جانا ہوتا ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پری ڈپارچر سیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ تاکہ آپ ان کو پریپیئر کرو بفور دا فلائٹ, کہ وہاں پہ جا کے واٹ آر دے گونا ایکسپیکٹ, وہاں پہ جا کے کس طرح کا انوائرمنٹ ان کو ملے گا, کس طرح انہوں نے سیٹل ان کرنا ہے. ایٹ لیسٹ فار دا فرسٹ 7 days ان کے پاس ایک پلان ہو. جیسے آپ ٹور گائیڈ پہ جاتے ہو, تو گو گریڈ نے کیا اس چیز میں فیزیبلٹی بنائی ہے کہ وی وانٹ ٹو کولیبریٹ ود آل دی پاکستان سوسائٹیز ان آسٹریلیا فار ڈفرنٹ یونیورسٹیز, یو لیڈنگ ون آف دیم. تو آئی ووڈ وانٹ کہ ہم ایک پری ڈپارچر سیشن کے اندر, اف وی ہیو لائک اے زوم سیشن or where we have different students sitting, whoever they're going. Obviously we can't have a free departure session every day, but once a month maybe, جہاں پہ آپ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں, تاکہ ان کو فرینڈلی فیسز ابھی سے نظر آئیں کہ ہم نے وہاں پہ جا کے کن لوگوں کو ملنا ہے. اوکے, تامیہ از ویٹنگ فار اس, ٹھیک ہے, تو دے ول بی لائک اوکے مس تامیہ کون ہے. when they arrive at the university, ان کو پتہ ہوگا کہ اچھا یہاں پہ ہم نے مس تامیہ سے ملنا ہے یا ہم نے کسی اور سے ملنا ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ از دس اے گڈ سجیشن, ہاؤ کین وی آلٹر اٹ, بیکاز آئی وانٹ ٹو میک دیئر جرنی ویری اسموتھ, ویری ایزی فار دیم, تاکہ کہ ان کو بس لگے کہ ایک گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر چلے گئے ہیں وہ. بالکل, دیٹ از اے ویری ٹرو تھنگ. یہ بہت کروشل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی. جو اسٹوڈنٹ اس کی یہی جرنی ہوتی ہے بیسکلی ونس, بیکاز میری پوزیشن کی وجہ سے مائی کانٹیکٹ نمبر از دا مین پوائنٹ آف کانٹیکٹ, ٹھیک ہے. سو آئی اسٹارٹ گیٹنگ میسیجز اگین کہ جب انہوں نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کی ہے, دیٹس وین کہ آئی اسٹارٹ گیٹنگ میسیجز کہ اچھا یہ میں نے یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا ہے, مجھے آپ کا نمبر نظر آیا ہے, تو وہاں پہ حلال پلیسز کیسی ہوں گی, وہاں پہ آرام سے کھانا مل جائے گا حلال کے نہیں, اکوموڈیشن میں کیسے مینیج کروں گا, یو نو اسٹف لائک دیٹ. اس طرح کے بھی کویشچنز آتے ہیں کہ میں نے کورس میں انرولمنٹ کرنا ہے تو ٹیکنیکل ایررز آ رہے ہیں, یہ وہ ساری پرابلم. سو اس میں بھی ہیلپ کر رہی ہوتی ہوں, اینڈ دین آئی ہیو مائی ٹیم ایز ویل. آئی ایم مائی سیلف اے ڈومیسٹک اسٹوڈنٹ, سو مجھے کہیں ہیلپ میں نہیں کر پاتی ہوں ان کو, کیونکہ مجھے پیپر ورک ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہوتا کہ اس طرح کے کویشچن میں کیسے آنسر کروں گی.
So then I connect my team with that person کہ آپ انٹرنیشنل ہو, you know, you're familiar with this process, تو آپ ان کے ساتھ ٹچ کر لیں, اور آپ you know get in touch with them and then آپ ان کو ہیلپ کر لیں. سو وہ ان کو بہت تسلی ہو جاتی کہ چلے ٹھیک ہے, دیر از سم ون کہ جن کے سہارے ہم نے جانا ہے, اور ہم نے وہاں پہ جا کے اگین کہ میں یہ فیملیئر فیس ہے تو میں نے ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, مجھے کوئی پرابلم ہوگی تو میں ان کے ساتھ کنیکٹ کروں گا. سو اگین یہ دس از ویری ویری ہیلپ فل. میں نے نہیں بلکہ میرے جو فارمر پریزیڈنٹ تھے ٹیم کے, انہوں نے اسٹوڈنٹ گائیڈ ڈیولپ کی تھی کونسلیٹ جنرل کے ساتھ مل کے. سو اس میں اگین یہی تھا کہ ونس یو رائیو ان آسٹریلیا, آپ نے بینک میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے, اسٹوڈنٹ کارڈ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے, فوٹو آئی ڈی بنوانی ہے, ایگزیکٹلی اوپل کارڈ لینا ہے, بالکل اوپل کارڈ آپ نے یہاں سے لینا ہے. اس کو تھوڑا سا میں نے ایکسپینڈ کیا, اس میں ویب سائٹس اگین ایڈ کیے, کچھ آرگنائزیشنس کے نمبرز اینڈ نیمز میں نے اس میں ڈالیں, لیکن یہ اس طرح کی چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں. دین مائی ٹیم از آلسو ریڈی آن دا اورینٹیشن ویک کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو خود سے اپروچ کرنا ہے بیسکلی. ایک یہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آئیں گے, پاس سے گزر جائیں گے آپ کے اسٹال سے, آ کے آپ کو ہیلو نہیں کریں گے, دین دے پاس بائی اگین اینڈ دین پھر اس کے بعد ہیلو کریں گے. بٹ لیکن میں نے آپ کے جیسٹرز میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ ایسے بنائیں کہ یو آر ویونگ یور ہینڈ ٹو دیم اینڈ یو آر کالنگ ایگزیکٹلی, ناٹ کہ ویٹنگ کہ وہ اچھا آئیں گے تو ٹھیک ہے میں یہ لوگ پاکستانی کم ہے. ایگزیکٹلی. بٹ دین دے ہیو ڈفرنٹ کویشچنز اگین کہ مطلب میں نے جاب اپلائی کرنی ہے تو میں نے کہاں سے جاب اپلائی کرنی ہے. آسٹریلیا میں بہت پرٹیکولر ویز ہیں کہ یہ ویب سائٹس ہیں تو میں نے ان ویب سائٹ سے اپلائی کرنا ہے. سو وی ہیو لائک گیون لسٹ آف ویب سائٹس ایز ویل جہاں پہ اپنی وہ لنکڈ, سیک, انڈیڈ, یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے سی ویز. سو اگین کہ یہ چیزیں سیکھتے سیکھتے آپ کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے, بٹ اف دے آر لسٹڈ فار یو دین اٹس ریئلی ایزی, دے ڈونٹ ہیو ٹو اسٹرگل دیٹ وے کہ وہ اتنا اپنے 6 مہینے ضائع کرے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. آئی تھنک دیٹ وڈ بی ریئلی ہیلپ فل. ماشاء اللہ, دیٹس ویری گڈ. گو گریڈول میک شیور کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کریں اس کے اندر, ہم بھی ایک اسٹوڈنٹ گائیڈ بنائیں, اس کو فردر ریفائننگ کریں تاکہ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ایزی ہو جائے. لیٹس ٹاک لٹل اباؤٹ اسلام ابراڈ. آپ نے یہ چیز ریئلائز کی ہے تیمیہ کہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا ایک اسکیپ ہے, وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس کنٹری. کیوں؟ کیونکہ دے ڈونٹ فیل کہ یہ دے فٹ ان اوور ہیئر. ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہ وہاں پہ جاتے ہیں پڑھائی کے لیے, سارے معاملات کے لیے. تو ان بوتھ سینیریوز جو دونوں کیٹیگری کے بچے ہیں جو واقعی میں جنرلی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا کچھ اسکیپ کے لیے جا رہے ہیں, دونوں وہاں پہ جا کے اسلام کو اپنے اندر مینٹین کرنا, ان کی ویلیوز کو اپنے ریلیجیسلی انٹیکٹ رہنا, وہ ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہیں. میں نے خود بھی فیس کیا ڈیورنگ مائی ٹائم اوورسیز. تو آئی واز لکی کہ مائی بیسٹ فرینڈ over there, حاجی, that's his name, he was somebody who helped me stay intact. لیکن سب کو ایسے نہیں ہوتا. اب اگر آپ ولیج میں رہتے ہو آپ کو ڈفرینٹ کلچرز وہاں پہ ملتے ہیں, ٹھیک ہے, نان مسلمس ملتے ہیں, تو ناٹ سینگ کہ ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو کرنا بہت ضروری ہے, لیکن آپ کس طرح اپنے فیتھ کے ساتھ, اپنے بلیف کے ساتھ آپ اپنے انٹیکٹ رہتے ہو, کیسے اسلام کے ساتھ اپنے وابستگی رکھتے ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں یہ پرابلمس کیا وہاں پہ فیس ہوتی ہیں بچوں کو, اگر ہوتی ہیں تو کیسے اس کو ٹیکل کریں؟ بالکل فیس ہوتی ہیں, کیونکہ جو تو اس نیت سے گئے ہیں کہ ہم نے بس پارٹی ہارڈ کرنی ہے, یو نو وی آر گوئنگ فار دا اسکیپ, مجھے گھر سے چھٹکارا ملے گا, میرے ماں کے سوال نہیں آئیں گے پیچھے کیا کرو, یہ کرو وہ کرو. سو وہ ان کے لیے تو ایک ڈیفینیٹلی ایک اچھی جنت ٹائپ زندگی مل جاتی ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے ہم نے اپنی مرضی سے سونا ہے, اپنی مرضی سے اٹھنا ہے. لیکن دے ول اسلامکلی تو ان کو جو پرابلمز آتی ہیں ٹھیک ہے ان کی لائف اسٹائل میں, بٹ لیکن پھر ان کا کریئر بھی آف کورس افیکٹ کرتا ہے. لیکن دا ونس ہو آر ایکچولی فوکسڈ کہ نہیں, آئی وانٹ ٹو کیپ مائی فیملی ویلیوز, مائی اسلامک پرنسپلز آل انٹیکٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو فالو دیم, تو پھر ان کے لیے آف کورس ڈیفینیٹلی یو نو دے ول فائنڈ ویز. یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, ہمارا ایک تو مسلح بھی ہے یونیورسٹی میں, تھینک فلی الحمد للہ. اٹس اے گریٹ پلیس ٹو پرے دیئر, جمعہ کی نمازیں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ, کانگریگیشنل پریئرز ہوتی ہیں, رمضان میں فری افطاریز ہوتی ہیں تھرو آؤٹ دا ہول منتھ, عید کی نماز بھی ہوتی ہے. سو وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پیپل گروپ آف گرلز اینڈ بوائز دے سٹنگ ان دیئر سیکشنز ایز ویل. سو اف یو آر ریئلی ان کین کہ میں نے اسلامک اور مسلم پریکٹسنگ فرینڈز ہی بنانے, دیٹ از اے گریٹ پلیس کہ آپ وہاں پہ جا کے بیٹھیں, ٹائم اسپینڈ کریں.
آپ نے ریلیکس ہی ہونا تو آپ جا کے مسلح بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. اینڈ دا پیپل کمنگ دیئر یو سے ہیلو ہائی ود دیم اینڈ یو ول میک گڈ فرینڈس دیئر, ٹھیک ہے. سو یو اٹریکٹ گڈ پیپل, جو آپ کی نیچر ہوتی ہے, آپ کی وائب ہوتی ہے, آپ اسی کی طرح سے اپنے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹس جسٹ کہ آپ نے اگین حلال فرینڈ شپس بنانی ہے یا آپ نے پارٹی والے لوگ. It comes down to you. The moral of the story is comes down to And you. I think you don't have to even choose extremes. You can just balance out your life as well. ٹھیک ہے, ہمارا اسلام تو ہے ہی اتنا پیارا کہ آپ کو کہتا ہے نے بیلنس کرنی. یو پارٹی ٹھیک ہے, بٹ یو آلسو فلفل یور 5 prayers. حلال پارٹی کریں اور پھر باقی بھی حلال کریں. بالکل. چلیں ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, دیٹس ویری ویل سیڈ. اچھا مس تامیہ, کوئی ایسا ایشو جو آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ؟ ایک ایشو ہے, ویری سوری ٹو سے دیٹ, بٹ لیکن جو ہمارے وہاں پہ پاکستانی لوگ فیملیز جو رہ رہی ہیں یا جو بزنس اون کرتے ہیں, دے آر رننگ دیئر بزنسز اینڈ ایوری تھنگ, انفارچونیٹلی کچھ میں کیوں کہوں گی, زیادہ بھی نہیں ہے, بٹ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں پاکستانی ہی جو آپ کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. ایکسپلوئٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے ول ٹیک یو ان ایز ٹرینیشپ, اور پھر وہ ٹرینیشپ ختم ہی نہیں ہوتی ہے. وہ آپ کو لوور ریٹ پہ ہی رکھیں گے اور آپ سے کام بھی زیادہ کروائیں گے, اور یہ ساری چیزیں پھر افیکٹ ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے یہ کہ دا اسٹوڈنٹ ہی نیڈس ٹو بی ویری ویری اویئر کہ میرا کانٹریکٹ کیا ہے, میرے رائٹس کیا ہیں, ورکنگ رائٹس کیا ہیں, میرے کتنے آورز ہونے چاہیے, اور میں نے کہاں پہ کمپلین کرنی ہے, کہاں پہ نہیں کمپلین کرنی ہے, کس کو میں نے آؤٹ ریچ کرنا ہے کہ مجھے اس طریقے سے پرابلمز آ رہی ہیں. ہو ایم آئی سپوز ٹو, واٹس دا آرگنائزیشن ان آسٹریلیا جو میرے اس کو کیٹر کرے گا, پرابلم کو کیٹر کرے گا. لیکن اگین کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو آپ کو بلکہ خود ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, آپ کا یہ کام اتنا ہی ہے, آپ نے اتنا ہی کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. میرے کافی ایسے دوست تھے جو کہ ڈرتے تھے کہ یار ہمیں رپورٹ کر دیں گے اگر ہم تھوڑے سے آورز زیادہ کر رہے ہیں, یا کوئی ہم کیونکہ کیش پہ کام کر رہے ہیں تو وہ ہمیں رپورٹ کر دیں گے کہ جی ہمیں, اگر ہم ان کو کہیں گے کہ آپ نے ہمیں انڈر پے کیا ہے, ہمارے پیسے دیں, جو بھی کریں. آپ اس چیز پہ مت ڈریں, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے, ٹھیک ہے, آپ نے کام کیا ہے کیش پہ یا آپ نے انڈر پے آپ کو کیا گیا ہے, لیکن یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. آپ کو وہ رپورٹ کیسے کرے گا کہ میں اس کو کیش دے رہا تھا, لائک ہی از ڈوئنگ رانگ آن دی ادر ہینڈ ایز ویل. تو کوشش کریں کہ آپ اسٹارٹنگ میں ہی آپ ٹیکس پہ جاب لیں, ٹھیک ہے, آپ کو کیش پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایک انلیگل کام ہے اس کو نہیں آپ کو فالو کرنا چاہیے. میری بھی درخواست ہے اپنے پاکستانی فیملیز کی, وہاں پہ جو بھی لوگ کافی عرصے سے سیٹلڈ ہیں, کہ یہ ہمارے بچے جب وہاں پہ جاتے ہیں نا تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. میرا چھوٹا کزن ہے, لائک ہی وینٹ دیئر 6 months ago, تو مجھے بتایا, اس نے کہا تھا کہ بھائی میں ماؤنٹ روڈ گیا ہوں اور وہاں پہ کوئی پاکستانی بھائی تھے, تو انہوں نے مجھے بلایا کہ ہاں بھائی تم نئے آئے ہو یہاں پہ. میں نیا آیا ہوں یہاں پہ, تو انہوں نے مجھے نا فوراً ایک بیگ دیا, اس میں شیمپو تھا, اس کے اندر دودھ تھا, اس کے اندر کافی ساری چیزیں تھیں کہ بیٹا یہ تمہارے لیے. تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں, اچھے لوگ بھی موجود ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اور ان کو فالو کرنا چاہیے. I'll give you a few examples as well کہ جب اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں پھر فائنلی اینڈ دین دے میسج میں کہ ہم آ گئے ہیں, تو میں پھر ان کو گروپ چیٹ میں ایڈ کرتی ہوں. تو پھر وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فلائٹ اس دن ہے, یہ وہ سارا. تو دین فیو پیپل فرام مائی گروپ چیٹ وہ بلکہ آفر بھی کرتے ہیں کہ میں آپ کو پک اینڈ ڈراپ آفر کر دیتا ہوں فری آف کاسٹ, کہ آپ آرام سے جہاں سے بھی ایئرپورٹ سے آپ نے آنا ہے مجھے ایڈریس دے دیں, میں آپ کو وہاں پہ ڈراپ کر دوں گا. ویل مس تامیہ, اینی لاسٹ میسج فار آور آڈینس, کوئی آپ ایسی بات ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہ رہی ہیں, کہ خاص طور پہ ہماری فیمیل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو جو کہ تھوڑے ریلکٹنٹ بھی ہیں, کچھ ایکسائٹیڈ بھی ہیں, دے وانٹ ٹو گو اوورسیز, what do you want to say to them? It's only about understanding کہ you have to live a few bitter days before you enjoy the sweeter days. So بہت اسٹرگل کرنے والی ایک جرنی ہے یہ, لیکن یہ کہ حوصلے سے کام لیں, ٹیک یور ویلیوز, یور پرنسپلز along and live your life with them. Again, okay, I'm always there. Feel free to reach out to me. My number, my email address is all on the social media, so please feel free to reach out to me anytime for any question. Thank you so much, Ms. Tamia, for joining us today. I will make sure کہ آپ کا number اور آپ کا email address it's mentioned in the caption below. So thank you so much, Ms. Tamia, for joining us today, and inshallah we will see you in Sydney very soon. Guys, stay tuned for another episode of Go Grad Diaries. Thank you.